अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज पर प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक बार फिर अगर नजर दौड़ा ली जाए मुस्तकबिल करीब के अंदर तो आपको सन्नाटा दिखाई देगा, आपको अंधेरा दिखाई देगा, आपको लंबी लंबी राशन के आगे लगी हुई लाइनें दिखाई देंगी, आपको बड़े बड़े ट्रक दिखाई देंगे, आपको फेसबुक लाइव सेशन दिखाई देंगे और आपको वही मुफलिसी, बेचारगी और एहतजाज का वो सिलसिला जारी रखा जाएगा जो कि सही मानों में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी के बाद जहां जहां पर लॉकडाउन की बातें हो रही हैं वहां पर लगने वाला है। अच्छा, यहां पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर हुकूमत की जरा सी नजर उतार दी जाए तो उसके बाद वुज़रा काफी नाराज हो जाते हैं और कहा जाता है कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन सही मानों में अगर आईना दिखाया जा रहा है तो उसको क्रिटिसिज्म के जुमरे में ना लिया जाए, क्योंकि अगर सहाफी हैं तो सहाफी भी पाकिस्तानी हैं, अपने हुकूमत को काफी सराखों पर बैठा कर रखते हैं और अगर उनकी इस्लाह करना हमारी जिम्मेदारी है तो आर्टिकल 19 के तहत हमें यह बोलने का पूरा इख्तियार है कि हुकूमत क्या गलत कर रही है और क्या चीज उनकी सही समत में गामजन दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं कोरोना के हवाले से तो मुसलसल एक ही बात, एनसीओसी हो गया या फिर सूबाई हुकूमतें हो गई, वफाकी हुकूमतें हो गई, खतो किताबत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन यहां पर किसी चीज का कोई कंक्लूजन या किसी चीज का रिजल्ट निकलने का नाम हरगिज नहीं ले रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोरोना के हवाले से भी हुकूमती समत दुरुस्त नहीं है। हुकूमती समत क्यों दुरुस्त नहीं है कि अगर शादी हॉल्स बंद कर दिए जाएं, अगर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं, अगर बाजार बंद कर दिए जाएं, अगर जिम्स बंद कर दिए जाएं, पार्क बंद कर दिए जाएं, तो रह क्या जाएगा? कुछ नहीं, मां सिवाय बेरोजगारी के, मां सिवाय जहनी तनाव के, मां सिवाय परेशानी के। और जैसा कि लोग फरमाते हैं कि क्या भूख से बिलखते बच्चे हमारे सामने बैठे रहे तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आज वही सूरत हाल आ गई है। हुकूमत को कोरोना दिखाई देता है तो जी महज उन जगहों के ऊपर जहां पर गरीब तबका ज्यादा पाया जाता है। हुकूमत को कोरोना दिखाई देगा रेस्टोरेंट्स में, हुकूमत को कोरोना दिखाई देगा तालीमी इदारों में, हुकूमत को कोरोना दिखाई देगा पार्कों में, हुकूमत को कोरोना दिखाई देगा शादी हॉल्स में, और हुकूमत को हर उस जगह कोरोना दिखाई देगा जहां पर लाखों हजारों का नहीं, महज चंद 100 अफराद का एक इज्तिमा चल रहा हो। लेकिन अगर मैं हुकूमत के अंधेपन का मुजाहरा आप लोगों के सामने बताता चलूं तो वो ये है कि जी पीडीएम का जलसा हो, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों, या फिर पाकिस्तान में कहीं भी हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला कोई इज्तिमा, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, कुछ भी हो, वहां पर कोरोना का दाखला ममनू है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एनसीओसी के जितने खालिकीन हैं वहां पर मौजूद होते हैं, चाहे वो असद उमर साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, वो वहां पर मौजूद होंगे। तो वहां पर मजाल नहीं है कि कोरोना नाम की किसी चिड़िया का वहां पे पर मार दे। कोरोना वहीं पर दिखाई देगा जहां पर गरीब दिखाई देगा, जहां पर मिस्कीन दिखाई देंगे, जहां पर 500-600 अफराद का एक इज्तिमा दिखाई देगा, कोरोना वहीं दिखाई देगा। और एक बात कराची वालों के हवाले से, मास्क ना पहनने पर जुर्माना आयद कितने थे जी? पूरे पाकिस्तान का सर्वे कर लिया जाए तो महज 100 रुपए में बंदा मास्क ना पहन के अपनी जान छुड़ा सकता है। लेकिन अगर मैं कराची की तरफ आ जाऊं तो कराची में 500 रुपए की पत्ती दिए बगैर कोई शख्स कोरोना की सूरत हाल और एसओपीज में मास्क लगाने की सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। क्यों? उसको 500 रुपए देने हैं और उसके बाद ही अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो वो आगे कहीं जा सकता है। दूसरी बात, अगर मैं हुकूमत के हवाले से बात करूं, हुकूमत की संजीदगी का मुजाहरा किस हद तक हो रहा है ये मैंने अभी बयान कर दिया। लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी का अगर मैं मुजाहरा आपको बताता चलूं तो वो भी जलसे, जुलूस और इन तमाम चीजों के सामने दिखाई दे रहा है जो कि हमारे सामने हैं। चाहे मजहबी इज्तिमात हो, चाहे सियासी इज्तिमात हो, चाहे सियासी मीटिंग्स हो, चाहे किसी डेलीगेशन की आमद हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के वफ्द से मुलाकात हो, ये तमाम चीजें दिखाई जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। एक सवाल हुकूमत से यहां यह बनता है, जितनी खराब सूरत हाल आप पाकिस्तान की दिखाकर और वर्ल्ड बैंक
एशियाई तरक्कियाती बैंक और दीगर बैंकों से अरबों रुपए का फंड इकट्ठा कर लेते हैं, क्या उनमें से एक दमड़ी भी आवाम की बहबूद पर लगती है? पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है कि इतनी खराब और इतनी गंदी सूरत हाल के अंदर भी एक गंदी सियासत का जो बाब है वो खुला ही रहता है। सिंध हुकूमत वाले वफाकी हुकूमत को तनकीद करते रहेंगे और वफाकी हुकूमत वाले सिंध हुकूमत को तनकीद करते रहेंगे। यानी अगर आगे सूरत हाल दोबारा लॉकडाउन की तरफ आती है तो उसमें भी कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा। उसमें अगर मैं हुकूमती जमात से सवाल करूंगा तो वो बोलेंगे जी 12,000 रुपए दिए, इसी में दवाइयां भी ले लो, इसी में मकान का किराया भी दे दो, इसी में बिजली का बिल भी दे दो और इसी में अपने घर में राशन भी डलवा लेना। और अगर मैं सिंध हुकूमत से सवाल करूंगा तो सिंध हुकूमत की जानिब से यही कहा जाएगा कि जी हमने तो बांटा था, ये रहे उसके बिल्स, ये रहा उसका टेंडर, लेकिन नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन किसी को एक बैग भी राशन का दिखना नसीब नहीं होगा। ये बात मैं दावे से कह रहा हूं। अगर सूरत हाल ऐसी ही है तो खुदा के लिए लॉकडाउन मत कीजिए, सवाम को इस हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों की यही पॉलिसी है तो बड़ी बातें ना करें, बड़ी बातें करने से बड़े काम आप लोग नहीं करेंगे। और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की बात करूं, सर आंखों पर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, मान लिया फलाही रियासत बनाया ना पाकिस्तान को, विजन है उनका, लेकिन खुदा के लिए इसको फलाही रियासत बनाइए, फलाही तंजीमों की रियासत ना बनाइए। अगर जेडीसी, अल खिदमत, एजी और दीगर ऐसे इदारे जो काम कर रहे हैं, अगर ये इदारे ना हो तो इतने लोग कोरोना से बिलखते हुए दिखाई नहीं देंगे जितनी लाशें भूख से मरने वालों की हमारे सामने पड़ी होंगी। अवाम सब देख रहे हैं और आगे अगर इंतखाबात आ गए ना तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे, बहुत मुश्किल में आ जाओगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जी 2 करोड़ की अंगूठी पहन के जब अवामी हलकों में हाथ हिला हिला के तकरीरें कर रहे होते हो ना, तो अवाम की नजरें उसी अंगूठी पर होती हैं कि शायद ये भी हमारे टैक्स के पैसे से है। ये कल तक सियासत में आने वालों की जिनकी साइकिल में दूसरा पेडल नहीं हुआ करता था, वो डबल केबिन गाड़ियों में अगर आज घूम रहे हैं ना 17 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, तो अवाम अंधे नहीं है, अवाम को सब दिख रहा है। और जिस दिन अवाम अपना हुकूक लेने पर आ गई, उस दिन कौन सी जमहूरियत, कौन से सियासतदान। दूसरे मुमालिक की मिसालें बहुत दी जाती हैं, लंदन में ये होता है, यूके में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, न्यूयॉर्क में ये होता है। थोड़ा सा बताता चलूं, अगर आप यूनाइटेड किंगडम की भी अगर बात कर लेना तो वहां पर करप्शन में जितने मुजरा मुलविस होते हैं उनको उठा उठा के कचरे के डब्बों में डाला जाता है। अब आप खुद अपना फैसला कर लें कि क्या अवाम भी वही हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो यूके में होता है, क्योंकि वहां होता है तो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करा लें, या सिर्फ ये तमाम चीजें आपके मतलब के लिए रखी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, सलमान रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान की एक बड़ी फलाही तंजीम जिसने बहुत फलाही काम किए हैं, आमिर सलमान साहब अल खिदमत फाउंडेशन से मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुमताज समाजी रहनुमा हैं, इंसान दोस्त शख्सियत इनको कहा जाता है, कैस मंसूर शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त मुझे इनायत किया है। सलमान भाई, सर मौजूदा सूरत हाल में क्या देख रहा है? एक बार फिर अंधेरा, एक बार फिर सन्नाटा, एक बार फिर भौंकते हुए सड़कों पर कुत्ते और एक बार फिर बड़ी बड़ी राशन की लाइटें। अली भाई, कहाँ से स्टार्ट करूँ? आपके इंट्रोडक्शन ने तो जो है वो जज्बात को और उभार दिया। किस जगह से स्टार्ट करूँ? इस जो हुकूमत है, इसके वादे, इसके दावे, इनके किन दावों से स्टार्ट करूं? कौन सी चीज़ है जो इन्होंने पूरी की है? आप 50 लाख घर बनाएंगे, बना दिए। आपने कहा कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने नहीं दी। आप आटे से स्टार्ट हो जाएं। आटा 35 रुपए किलो, जब ये आए थे तो आटा 35 रुपए किलो मिलता था, आज आटा 70 रुपए के ऊपर है। चीनी कहते थे जी चीनी की माफिया के ऊपर हाथ डाल दिया है, तो 55 रुपए की चीनी उठा के आज 110 रुपए की चीनी हो गई है। बिजली महंगी, आपका डॉलर देखे कहाँ चला गया। माफिया, हर चीज के ऊपर इल्जाम कि जी माफिया की वजह से ही हो रहा है, तो माफिया की वजह से हो रहा है तो आपकी गवर्नेंस कहाँ है? आपकी जो अहलियत है वो किधर है? कभी कोई आपका वजीर जो है आके ये बताता है, टारगेट देता है कि जी हम इस कीमत को, यहाँ 110 रुपए की आज चीनी बिक रही है तो हम आज 3 महीने के बाद इस चीनी को वापस 70 रुपए पे लेके आ जाएंगे। आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी किधर है?
آپ کی تجارتی پالیسی کدھر ہے؟ آپ کا سارا زور اس وقت جو ہے وہ NCOC کے اوپر بیٹھ کے شادی ہالوں کو بند کرانے کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ کا سارا زور جو ہے اس وقت لگا ہوا ہے کہ جی ریسٹورنٹ کس طرح بند ہوں گے. جو آپ کے حافظ آباد کے جلسے ہو رہے ہیں, آپ کے سوات میں جلسے ہو رہے ہیں, وہاں کرونا نہیں پھیل رہا. آپ کے جو آپ گلگت بلتستان میں جو ساری الیکشن کمپین چل رہی ہے وہاں آپ کو کرونا نظر نہیں آ رہا. آپ کو کرونا نظر آ رہا ہے تو غریب کے گھر پہ کرونا نظر آ رہا ہے. آپ کا احساس پروگرام کدھر گیا؟ آپ نے احساس پروگرام اسٹارٹ کیا تھا, وہاں 12,000 روپے دینے کے بعد اس کے اسٹیٹسٹکس کدھر ہیں؟ آپ نے اس کے بعد وہاں جو غریب عوام کے لیے جو اتنے شور برپا کیا تھا وہ اس کے ریزلٹس کدھر ہیں؟ آپ کی آگے کی پالیسی کہاں ہے؟ آپ کا کرونا سے ریکوری کا پلان کدھر ہے؟ آپ کی معیشت کے انڈیکیشنز کدھر جا رہی ہیں؟ آپ دیکھیں, آپ پہلے 5% GDP سے لے کے مائنس GDP کے اندر چلے گئے ہیں, اور اب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی GDP کیونکہ مائنس سے بہتر ہو رہی ہے اس لیے جی ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہے. تو علی بھائی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ان کی کوئی اہلیت نظر نہیں آ رہی, کوئی کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو سلمان بھائی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, پنڈال میں جو ہے وہ کرونا کیوں نہیں آتا؟ یا کرونا کو پتا ہے کہ پنڈال میں جو اسٹیج پر شخصیت موجود ہے وہ مجھ سے زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں پنڈال میں اس لیے ان کو کرونا نظر نہیں آ رہا نا کہ وہاں پہ یہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. وہاں جہاں پہ ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے وہاں پہ تو ان کو کرونا بالکل نظر نہیں آئے گا, وہاں آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی. لیکن جہاں عوام کا مفاد ہے, ایک غریب آدمی اپنا ہوٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ اس کی پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے روزگار پرووائڈ نہیں کیا بلکہ روزگار چھین لیا. آج کراچی کے اندر دیکھ لیجئے, پورے ملک میں دیکھ لیجئے تو روزگار ہے کیا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ہوٹلز, شادی ہال لوگ کھول کے بیٹھ گئے ہیں, کیٹرنگ سروسز لوگ کھول کے بیٹھ گئے ہیں, مختلف چھوٹے چھوٹے کاروبار کے اندر لوگ انوالو ہیں جو غریب طبقہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی ساری توجہ اسی غریب طبقے کے اوپر ہے. آپ نے کسی جگہ کے اوپر کوئی پالیسی ایسی نہیں لے کے آئے جہاں پہ جو ہے آپ اس کے اوپر پراپرلی ورک آؤٹ کرتے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جہاں پولیٹیکل انٹرسٹ ہے وہاں کرونا نہیں ہے, جہاں پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے وہاں کرونا لے کے آ جاتے ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پوچھا جائے گا آیا کرونا کس حد تک آ چکا ہے اور مزید جو اس کی لہر آئی ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے پالیسی کیا ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان کیٹررز, ڈیکوریٹرز اینڈ ایونٹ آرگنائزر ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ کیس بھائی. کیس بھائی جناب والا بتائیے گا سر, دوبارہ روزی روٹی کے اوپر لات پڑنے والی ہے سر اور دوبارہ اندھیرا دکھائی دے گا, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. میں تو یہ حیران ہو گیا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام کون سپوائل کر رہا ہے ان کی ٹیم میں سے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ کوئی انڈسٹری میں بند نہیں کر رہا, میں نے بڑی مشکل سے ملک کو کھڑا کیا, اور نیکسٹ 2 ڈیز کے بعد NCOC نے کہا کہ جی میرج ہالز ختم. 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, 80 لاکھ تو ہم نے ہائر کیے تھے. اب جو سب سے سپورٹنگ جو انڈسٹری ہے جس کے نے 100% SOP فالو کیا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب ہمارے پیچھے پڑے کیوں ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ان کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ ہماری انڈسٹری کے پیچھے پڑیں تو جا کے ریلوے کے پیچھے پڑیں, اپنے جلسے بند کریں. میں تو چیف جسٹس صاحب کو کہتا ہوں کہ سو موٹو لیں کہ جلسے بند کرائیں اور یہ باقی ساری انڈسٹری کو کھلوائیں. کیا جلسوں میں ایک کہتا 2 لاکھ بندہ آیا, ایک کہتا 5 لاکھ آیا, ایک کہتا 50,000 آیا. اتنے بندوں سے ہی کرونا پھیل رہا ہے, ہماری انڈسٹری سے تو کرونا بچ رہا ہے. آپ بتائیں ہماری انڈسٹری میں کس ہال سے کوئی کرونا کا پیشنٹ نکلا ہے؟ سکولز میں نکل آتے ہیں, 1 ویک کے بعد اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ حیران ہوں. آپ اب یہاں سے دیکھیں ہماری انڈسٹری نے 6 منتھس بیئر کیے. 6 منتھ چھوٹا ٹائم ہے. کہا گیا کہ کسی کو جاب لیس نہیں کرنا. جن بعض بینکٹس رینٹ پہ تھے انہوں نے پورا کرایہ لیا, کوئی ہمیں فیور نہیں. ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کو بہت فیور دی جائے گی, 1 روپے کی فیور نہیں, اور آپ ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں ان سے فیور کی. لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی سٹرگل کی. پھر جب دوبارہ سٹارٹ ہوا تو آپ کے سامنے 1 منتھ بھی نہیں گزرا اور ان کے کہنے پہ ہی ہم نے دسمبر, جنوری, فروری کی بکنگز کی. تو کیا ہم گورنمنٹ کا کہنا نہ مانیں؟ اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی بات مانیں کہ NCOC کی بات مانیں. اب پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ کہ جی کوئی انڈسٹری بند نہیں ہوگی, 2 دن بعد وہ کہتا ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے. جیسے آج آپ کو پتا چلا کہ جو مریم صفدر والے کیس میں ایکشن لیا گیا, اب پرائم منسٹر کو ایکشن لینا چاہیے کہ NCOC میں کون بندہ ہے جو اس کو بگاڑ رہا ہے, جو انڈسٹری سب سے پیسہ دے رہی ہے, سب سے زیادہ روزگار دے رہی ہے. ہماری انڈسٹری سے 90 اور انڈسٹریز انوالو ہیں جن کا کام چلتا ہے. تو پرائم منسٹر کو بھی آرمی چیف صاحب کی طرح ایک ایکشن لینا چاہیے NCOC کے اوپر کہ NCOC میں کون ہے جو گورنمنٹ کو مس گائیڈ کر رہا ہے اور پرائم منسٹر کا نام خراب کر رہا ہے کہ ان کی کمٹمنٹس ہیں. اور ہم
2 hours کے لیے انہوں نے کہا کہ جی 8 to 10 o'clock ہم نے مان لیا. آپ بتائیں سر کراچی سے امریکہ کی کتنی دیر کی فلائٹ ہے, یو کے کی کتنے کی, اسلام آباد سے امریکہ کی انہوں نے نان سٹاپ کی, 17 گھنٹے ہیں, 600 پیسنجر ہے اس میں. وہ سکیور ہے کہ ہم سکیور ہیں؟ 2 hours میں ہمارے پاس میکسیمم 100 گیسٹ ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم. اس کے بعد لوگ آتے جاتے ہیں اور وی ڈونٹ سرو اینی تھنگ آن بفیز, وی سرو آن ایوری راؤنڈ ٹیبل, جو ہم نے ان کی ایس او پی کے ساتھ کیا. اور ہم ان کو انشور بھی کرا رہے ہیں کہ بھائی ہم ایئر کنڈیشن آج سے بند کر چکے ہیں بینکٹس میں, ہم مین ڈورز اوپن کر چکے, وینٹیلیشن سسٹم ہم نے اوپن کر دیا ہے, جو وہ چاہ رہے تھے اس سے بڑھ کر ہم نے کام کیا. تو اب ہمارے اوپر نظر کرم ڈالیں, اور یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب واپس لے لیں گے آئی ایم شیور, لیکن اس سے کسٹمر بہت خراب ہو رہا ہے. جن کے گھروں میں شادیاں وہ پریشان ہو گئے ہیں, ان کو ادھر بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں, دوسری جگہ بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں, وہ کہاں سے اپنی جان چھڑائیں گے؟ آگے کرونا نے کیا ہمیں نہیں مارا, ہر پاکستانی کو مارا ہے. آج آپ دیکھیں نا گورنمنٹ نے کہاں پہ کام کیا ہے, گورنمنٹ نے کہیں پہ بھی کام نہیں کیا اس انڈسٹری کے لیے. اس انڈسٹری نے بہت کام کیا ہے گورنمنٹ کے لیے. لیکن کیس بھائی ایک بات ہے کہ چلے ٹھیک ہے, مان لی میں نے آپ کی بات کی, جی آپ کی انڈسٹری کے پیچھے پڑ گئے. وجہ کیا ہے سر کہ تعلیمی ادارے اور شادی ہالز ان کے پیچھے حکومت ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے کہ جی ان کو بند کرا دو, کرونا جو ہے وہ آرام سے کمبل اڑ کے سو جائے گا. سر وہ غلطی ہمارے سے یہ ہو گئی کہ ہم نے فرسٹ ٹائم جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, ہم نے سیم ڈے امپلیمنٹ کروانے دیا اور ان پہ ٹرسٹ کر لیا. اس چیز کے اوپر انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ اس کو, جی نہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس انڈسٹری کو دوبارہ کہہ دیں گے تو یہ شرافت سے بند کر دیں گے, اور اب تو کوئی ریڈی نہیں ہے. بلینز آف منی انہوں نے انوالو ہیں اس انڈسٹری میں, لوگوں نے اربوں روپیہ لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. آپ بتائیں وہ ریکور کیسے کریں گے؟ کسی کا جو جولائی میں ایونٹ تھا وہ دسمبر میں ہو گیا, اب ہم اس کو ریفنڈ کیسے کریں گے, اور وہ دوبارہ کہاں جائے گا؟ اور ہم ایس او پیز جتنے ہیں وہ فری دے رہے ہیں, ماسک, سینیٹائزر, اور پھر ہم نے امپلائیز ایکسٹرا ہائر کیے ہیں. جو گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ انٹرنس کے اوپر یہ ہوگا, ہر ایریا کے ڈی سی نے جو ہمیں انسٹرکشن دی کہ آپ ایک اسپیشل پرسن ہائر کریں جو انٹرنسز کے اوپر ہو, لیڈیز جینٹس کی. آپ دیکھیں 2 کروڑ کا وعدہ پی ٹی آئی کا تھا, پورا کس نے کیا؟ بینکٹ اور کیٹر ایسوسی ایشن نے, کہ اگر پورے پاکستان میں کہا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ امپلائمنٹ ہم نے دی ہے. تو آپ بتائیں, آپ کے تو وعدے میں پورا کر رہا ہوں, میری انڈسٹری پوری کر رہی ہے, میری ایسوسی ایشن پوری کر رہی ہے, آپ کو تو ہمیں سیلوٹ مارنا چاہیے, اور آپ الٹا ہمیں بند کر رہے ہیں. اور آپ کے گھروں میں فنکشنز ہو رہے ہیں, آپ گھروں میں کروا رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن کیس بھائی صحیح معنوں میں اسٹریٹجی پھر آپ لوگوں کی اگلی ہے کیا, یہ بتا دیں, اگر خدا نہ خواستہ جبرن ہالز بند کرا دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے 15 تک ٹائم دیا ہے اس سنڈے تک گورنمنٹ کو, ادروائز ہم اسلام آباد ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے جب تک یہ اپنا ڈیسیجن واپس نہیں لیں گے. 15 نومبر تک کی ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دی ہے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واپس لیں گے عوام کے لیے, میرے لیے نہیں, بزنس مینوں کے لیے نہیں, عوام کے لیے جن کے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے. اور ہم بہت سکیور وے میں کر رہے ہیں سر. آپ بتائیں, انہوں نے کہا 50% پہ کر دیں, ہال کی کیپیسٹی 1000 ہے, 500 کا کر دیں, تو ہم میں سے کسی نے 500 کا رسک ہی نہیں لیا, ہم نے لیا ہی 200, 250, 300 کا. آپ دیں کہ ہم سے زیادہ کون کیئرفل ہے اس انڈسٹری میں, اس پورے پاکستان میں؟ کیا گورنمنٹ کیئرفل ہے ریلوے میں؟ پبلک جو ان کی گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے, کیا وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ ماسک کے ساتھ ہیں؟ ہماری انڈسٹری ہے, ہاسپٹل سے بیٹر ہماری ہے, ایروپلین سے بیٹر ہماری انڈسٹری ہے, کہ ہم اس کو بڑے میڈیکیٹڈ وے میں لے کے چل رہے ہیں, اور ہم نے کوئی رسک نہیں لینا لوگوں کے لیے. اور اب ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ جی ہم اسٹریٹلی کلیئرلی ایئر کنڈیشن بند کر چکے ہیں. کسی بینکٹ میں آپ کو ایئر کنڈیشن نہیں ملے گا, ہر ڈور اس کا اوپن ہوگا وینٹیلیشن کے لیے. پھر ہم اسی کے اندر ونڈوز بنا رہے ہیں وینٹیلیشن کے لیے, کہ چلیں اور ایری ہو جائے جگہ, تاکہ گورنمنٹ کو ایک پوائنٹ ہمارے لیے نہ ملے. گورنمنٹ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے اوبیڈینٹ ہیں گورنمنٹ کے, اور لوگوں کے لیے ہم کتنے امپریسو بن کے اس فیلڈ کو چلا رہے ہیں, کہ ان کی جان و مال کا ہم سکیور کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جتنا ہمارے سے انڈسٹریاں چل رہی ہیں, جتنا ہمارے سے ریونیو لے رہے ہیں, اور کوئی انڈسٹری ان کو نہیں دے رہی. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر ایکشن نہ لیں, جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے لیا ہے اس میٹر کے لیے, تو پرائم منسٹر صاحب کو NCOC میں یہ ڈیسیجن کو ڈیفینیٹلی ریوائز کرنا چاہیے. ادروائز چیف جسٹس صاحب سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ سو موٹو لیں کہ ان کے جلسے کیوں چل رہے ہیں لاکھوں بندوں کے, اور ہمارے 200 بندوں کی شادی کیوں بین ہے, اور ہماری شادی میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. صحیح. اور جسٹ فار 2 hours. اور جلسوں کی تیاری کیا ہوتی ہے, 3 دن پہلے سے 10,000 بندہ بٹھا دیتے ہیں, لا کے
آپ بتائیں ہم سکیور ہیں یہ سکیور ہے؟ ان کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند کر دینی چاہیے. لوڈ شیڈنگ ہو تو ان کو اپنے آفیسز کے اے سی بند کرنے چاہیے. کوئی قربانی نہیں دیتا, قربانی بھی ہم سے مانگتے ہیں, ووٹ بھی ہم سے مانگتے ہیں, پیسے بھی ہم سے مانگتے ہیں, ٹیکس بھی ہم سے کیس مانگتے بھائی ہیں. کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو انڈسٹری قربانی دے گی, جو حکومت کی بات مانے گی, اس کو اگلی بار بھی جو ہے وہ گھنٹے کی طرح بجا دیا جائے گا. تو ہم یہ نہیں کرنے دے رہے نا اس دفعہ انہیں, ہم کیوں کرنے دے؟ آپ بتائیں اوپن ایئر کے اوپر لاہور میں کام ہو سکتا پنجاب میں؟ جہاں 3 بجے کے بعد 3:30 4 بجے سردیوں میں فوگ آ جاتی ہے, صحیح. وہ کیسے بیٹھیں گے لوگ؟ سنو فال میں کوئٹہ میں اوپن ایئر پہ بیٹھیں گے, کے پی کے میں سنو فالنگ میں ہوگی, مری میں سنو فالنگ میں شادیاں ہوں گی. کیا لیے ہے ڈیسیجن؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں. اور لیا کس نے ہے؟ جو سب سے میرا فیورٹ لیڈر اسد عمر صاحب. میں تو ان کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھتا تھا کہ اسد عمر صاحب کے ڈیسیجنز اتنے بینڈڈ, اتنی اسٹڈی کرنے والے, اور میں سمجھتا ہوں اسد عمر صاحب کو جس نے بھی مس گائیڈ کیا ہے, اسد عمر صاحب از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ بلنٹ پرسن. وہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے مجھے مس گائیڈ کیوں کیا. جب 200 بندوں کی شادی ہو, اسد عمر صاحب سے ابھی بھی کوئی امیدیں وابستہ ہیں آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سر مجھے سب سے زیادہ امید تو پرائم منسٹر سے ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر کی اتنی پاپولیرٹی ہوئی ہے, جی جی, یہ بزنس کھولنے پہ پاکستان میں اور کورونا کم ہونے پہ, اچھا. میرا خیال آج تک کسی پرائم منسٹر کی اتنی پاپولیرٹی اتنے شارٹ ٹائم میں نہیں ہوگی. اچھا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنی پاپولیرٹی دنیا میں کم کریں. پاکستان تو چلیں دور کی بات ہے, میں تو ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر کا میسج بی بی سی, سی این این ہر جگہ گیا کہ جب انڈسٹری کھلی ہے. اچھا. آج انڈسٹری بند کرنے کے اوپر ہم پاکستانی کیا میسج دے رہے ہوں گے انہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا میسج اپنا کنوے کریں گے اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ریوائز کریں گے. اور میں آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں, پیرنٹس کو آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں. آپ کے 20th آنورڈ جہاں جہاں ایونٹس ہیں وہیں ہوں گے. میری انڈسٹری کو, میری ایسوسیشن کو پرائم منسٹر کے اوپر 100% کانفیڈنس ہے, سندھ گورنمنٹ کے اوپر 100% کانفیڈنس ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ انڈسٹری بند ہو گئی تو جیسے آپ نے کہا کہ اگر الخدمت, جے ڈی سی, سیلانی, چیپا نہ ہوتے تو لوگ روڈوں پہ مر رہے ہوتے. صحیح. تو انشاءاللہ ہماری انڈسٹری سپورٹ کرے گی. جہاں ہم نے 1 کروڑ امپلائمنٹ دی تو پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کی 2 کروڑ کی بھی وعدہ پورا کریں گے. ہم اوور امپلائمنٹ کر کے چلا دیں گے, آپ کو اس انڈسٹری کو بند ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا, ویسے آپ کے جو دعوے ہیں, جو وعدے ہیں نا, وہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے کافی مشابہت رکھتے ہیں. لیکن میں آگے بڑھ جاؤں, عامر سلمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے. عامر بھائی ایک بات بتا دیں سر, الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ کام کیا سر, سب اس بات کو مانتے ہیں سر. اگر صورتحال ابھی مزید خراب ہوتی ہے, لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کے علم میں ہے کہ جب پچھلا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے پورے پاکستان میں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب انسانیت کی خدمت کی تھی, جو ہمارا مشن ہے. اور اس میں ہم نے گھر گھر راشن تقسیم کیا تھا ضرورت مندوں کو. اور اس کے علاوہ ہم نے مسجدوں میں, مندروں میں, کلیساؤں میں اور ہر جگہ سینیٹیشن کی ڈرائیو چلائی تھی. صحیح. تو ہمارا تو یہ اگرچہ کہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن جیسا آپ کے علم میں یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہماری عبادت ہے اور ہمارا مقصد ہے, تو ہم یہ کام جاری رکھیں گے. ہماری پوری کنٹری وائڈ آرگنائزیشن ہے, رضاکار ہیں, رضاکار بیسڈ آرگنائزیشن ہے, اور ہم یہ کام جاری رکھیں گے. لیکن عامر بھائی آپ کو نہیں لگتا سر کہ اگر لاک ڈاؤن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ اگر لاک ڈاؤن لگ جائے تو دوبارہ جو ہے وہ راشن کی لائنیں لگیں گی, اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا کہ جی راشن کی لائنوں میں کیا ایسے پیشنٹ نہیں ہو سکتے جن میں کرونا وائرس ہو؟ بالکل, احساس پروگرام کی لائنیں بھی لگیں, اس میں بھی ظاہر بات ہے کرونا کے پیشنٹ ہوں گے. اور جیسا دونوں بھائیوں نے کہا کہ مطلب جلسوں میں, جلوسوں میں اور مظاہروں میں, وہاں پہ بھی کرونا, آپ کے جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کیوں نہیں آتا پنڈال کے اندر کرونا, جی جی, تو وہ تو ہے. لیکن الخدمت کا جو رول ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہا, ماضی میں بھی رہا, حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا, کہ ہم انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے بلا تفریق رنگ و نسل مذہب. تو ہماری آرگنائزیشن تو گیئرڈ اپ ہے, اس طرح سے باقی آرگنائزیشن بھی گیئرڈ اپ ہے, تو یہ تو کام جاری رہے گا. چلے ٹھیک ہے. سلمان رحمان صاحب جناب والا بتائیے گا سر, ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک سنگین صورتحال کے اندر بھی ایک کمیٹی جو بنائی گئی ہے, ایک مانیٹرنگ کمیٹی جو بنائی گئی ہے, اس میں بھی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کرونا ایک سنگین صورتحال ہے, این سی او سی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب جو ہے وہ مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں, غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا بارات کدھر جا رہی ہے بھائی. ان کی جو پالیسیز ہیں نا علی بھائی, ان کی پالیسیز کسی بھی سمجھدار آدمی کی سمجھ میں آنے والی تو ہے نہیں. دیکھیں جب کرونا آیا تھا تو ہم سب یہ بات مان رہے تھے کہ ایک آفت آ گئی ہے, ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس کی کسی کو خبر نہیں تھی, تو لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی. لیکن اس کرونا کو آئے ہوئے آج 1 سال ہو گیا, آپ کو پتا تھا کہ سیکنڈ ویو آنی ہے,
آپ نے اس سیکنڈ ویو کی سوائے لاک ڈاؤن کے اعلانات کرنے کے یہ NCOC میں بیٹھ کے شادی ہال، ریسٹورینٹس اور جو کیسز گن رہے تھے سر، ایک ہو گیا، دو ہو گئے، تین ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے وینٹیلیٹرز کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی 12,000 15,000 وینٹیلیٹر ہمارے پاس اگلے 3 مہینے میں آ جائیں گے. آج آپ کی وینٹیلیٹر کی اعداد و شمار کدھر ہے؟ آپ نے کہا جی ہم نے وینٹیلیٹر لوکل بنانے سٹارٹ کر دیے، وہ وینٹیلیٹرز کدھر ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر ظفر مرزا کو فارغ کیا یہ کہہ کے کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں تھی، کرونا کے اوپر ان کی پالیسیز بہتر نہیں تھی، جس کی وجہ سے کرونا جس لیول تک گیا اس لیول تک بھی نہیں جانا چاہیے تھا. آج آپ کے جو دوسرے وزیر صحت آئے ہیں یا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آئے ہیں، ان کے آتے ہی جو دوائیں تھیں، جو بیسک دوائیں تھیں، لائف سیونگ دوائیں تھیں، ان کی قیمت میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا. تو آپ کی پالیسی تو یہ ہے کہ آپ ہر آنے والا آدمی پچھلے والے آدمی سے خراب پرفارمنس دے رہا ہے. ہر آنے والا آدمی جو ہے پچھلے جو گیا جو ہم تو پچھلوں کو ہی کوستے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نیا آیا تھا نا اس نے جو ہے آپ کا پہلے سے بھی زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ کی آج کرونا کی بہتر تو یہ ہوتا کہ کرونا کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے، پوری دنیا اس کی تیاری کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی تیاری کرتے. آپ بتاتے جی پچھلے 1 سال میں ہم نے اتنے وینٹیلیٹرز لے آئے ہیں ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر. آپ کا پر 1,06,000 بندوں کے اوپر ایک وینٹیلیٹر تھا پہلے پاکستان میں. آج آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اب کتنے وینٹیلیٹر ہیں؟ آج کرونا، اب تو کرونا نیا نہیں ہے نا، آپ کی کوئی پالیسی ہے؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. آپ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس چیز کی جو ہے حالت خراب ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ جی بجلی آپ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے آ کے اعلان کیا کہ جی بجلی اگر آپ ایک اضافی یونٹ پچھلے سال کے نسبت زیادہ یوز کریں گے تو ہم اس پہ 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. آپ کا بجلی کا وزیر آ کے کہتا ہے کہ جی بجلی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم بنا ہی نہیں سکتے. ابھی 4 مہینے پرانی بات ہے کہ بجلی جو ہے اس کی شارٹ فال تھی اور آپ آ کے یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ہم بنا نہیں سکتے، ہم انڈسٹری کو بجلی پوری دے نہیں سکتے. تو پھر آپ آ کے یا تو آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے یا آپ کے دعووں کے اندر نیت نہیں ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز ہے، یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ اہل نہیں ہیں اس ملک کو گورن کرنے کے، یا پھر آپ یہ مان لیں کہ آپ کی نیت بہتر نہیں ہے، کیونکہ رزلٹ 0/0 ضرب 0 آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ چاہے جتنے اعلانات کر لیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ مطلب یہاں اس کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹی کراچی شہر کا بیڑا غرق ہے. 162 ارب روپے سے آپ اسٹارٹ ہوئے تھے آج سے 2.5 سال پہلے. 1100 ارب روپے کے اعلانات کر دیے آپ نے ابھی. کراچی شہر کا وہی بیڑا غرق ابھی تک ہے. آپ کے سارے MNA MP 14 MNA 25 MP ہیں، وہ ایک FIR کٹانے کے لیے تو ایک تھانے کے بعد جمع ہو جاتے ہیں، لیکن گرین لائن چلانا ذمہ داری نہیں ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کراچی کی آواز آ گئی تو میرا بولنا تو شاید سنت بنتا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سلمان بھائی، آپ کراچی کے اوپر کچھ تبصرہ کر رہے تھے، میں چاہوں گا ذرا دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں، پھر مجھے سوال ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا علی بھائی کہ ہماری کیا پالیسی ہے. ہم کراچی ایک آپ کا 55% 60% ریونیو جنریٹ کرنے والا سٹی ہے، جس کے اوپر پورا ملک چلتا ہے. پورے ملک کی جو اکانومی ہے نا وہ کراچی کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے اعلانات آپ کے 162 ارب روپے سے سٹارٹ ہوئے. آج پچھلے 2 مہینے پہلے آپ نے 1100 روپے کے اعلانات کیے، لیکن کک نہیں کیا. 1100 ارب سر، 1100 ارب روپے کے. اچھا، آپ بیٹھ کے بتا کیا رہے ہیں؟ آپ اس میں بھی پالیٹکس ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ایک دن اعلان کرتے ہیں، ایک طرف وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوتا ہے، ایک طرف گورنر بیٹھا ہوتا ہے، بیچ میں پرائم منسٹر صاحب ایک اعلان کرتے ہیں. 4 منٹ کا اعلان کرنے کے بعد وہ کراچی سے چلے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگلے دن آپ کے ہی وزیر بیٹھ کے اس کی سیگریگیشن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس کے اوپر بھی پالیٹکس. تو آپ کے سامنے ابھی کراچی کے اندر سیلاب آیا، ابھی کراچی کے اندر رین ڈیزاسٹر آیا، اس کے اوپر کتنی باتیں تھی، کتنے وعدے تھے، کتنے دعوے تھے، لیکن آپ کو کہیں ایک جگہ بھی کوئی کام ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آج کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، آج کراچی کی انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ آپ سے ڈالر سنبھل نہیں رہا. آپ کبھی ڈالر کو 130 سے اٹھا کے 170 پہ لے جاتے ہیں، کبھی جب ایکسپورٹ آپ کی جب آپ کی کارخانے چلنے سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ 170 سے اٹھا کے 158 پہ لے آتے ہیں. آپ کہیں تو اسٹیبل رکھیے، کہیں تو کوئی ایک پالیسی ایسی لے کے آئیے جو دور رس ہو. آپ کے پاس کوئی 10 سالہ پالیسی آپ نے دی. آپ نامینل گروتھ کو جو ہے اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. آپ کو نامینل گروتھ کے لیے عوام نے سلیکٹ نہیں کیا تھا. آپ کو جو ہے عوام نے سلیکٹ کیا تھا کہ آپ آ کے چینج لے کے آئے اس ملک میں. آپ 20 ارب کی ایکسپورٹ کو آپ نے 40 ارب پہ لے کے جائیں. آپ یہ نہ بتائیں کہ 20 ارب کی ایکسپورٹ 20.105 ہو گئی ہے. تو آپ
آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ ان میں سے کوئی ایک وعدہ, آپ نے بولا 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آپ نے بولا جی 6 مہینے کا ٹائم دے دیں, اس کے بعد بولا جی 1 سال کا ٹائم دے دیں. آج آپ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی بٹن نہیں ہے جو میں دباؤں گا نیا پاکستان. تو آپ نے کون سے بٹن, آپ نے کون سے بٹن دبانے کا وعدہ کیا تھا جس سے آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں آگے آ کے IMF سے قرضہ نہیں لوں گا, میں آگے آ کے 8,000 ارب روپے کا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کروں گا, ٹیکس کلیکشن کروں گا. 8,000 تو چھوڑیے, جو پچھلی حکومتیں جو ٹارگٹ پورے کر رہی تھی آپ اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کی اچھا سندھ حکومت کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا سر, کیونکہ صحیح معنوں میں اگر کراچی کی بات آ جائے تو 18ویں ترمیم کا بھی جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے. کراچی کے اندر سر صحیح معنوں میں پہلے ہوتا تھا کہ کچرے کے اندر جو ہے وہ اب کراچی تھوڑا سا دکھ جاتا ہے. پہلے سیوریج کا پانی کراچی میں ہوتا تھا, سیوریج کے پانی کے اندر تھوڑا سا کراچی دکھ جاتا ہے. پہلے کراچی کے اندر غیر قانونی تعمیرات ہوتی تھی, اب غیر قانونی تعمیرات میں تھوڑا سا کراچی دکھ جاتا ہے. اورنگی ٹاؤن, لیاری, شاہ فیصل, ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر کے جو ہے وہ صحیح معنوں میں فنڈز بنے ہوئے کہ آپ نے اتنا کروڑ دینا ہے, اس نے اتنا کروڑ دینا ہے. دیکھیں آپ حکومت سندھ سے تو ہم نے امید رکھی ہی نہیں تھی نا. ہم پچھلے 12 سال سے, اس سے پہلے پری 2000 جو ہم دیکھتے رہے کہ حکومت سندھ کی جو پالیسی ہے, آپ اس کے کراچی کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ کا 1100 ارب روپے کا پورے سندھ کا بجٹ ہے, کراچی کے لیے بجٹ کوئی ایلوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو یہاں وعدے کس نے کیے تھے؟ آپ کے 14 MNA یہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں, آپ کے 25 سے زیادہ MP یہاں سے سلیکٹ ہوئے. آپ ایک FIR کٹانے تو کیا کہتے ہیں, سارے تھانے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں سارے MNA MPs. آپ کو یہاں کوئی ہاتھ پکڑ کے روکتا ہے کہ آپ گرین لائن کو کمپلیٹ نہ کریں؟ 2.5 سال ہو گئے. گرین لائن کی کوئی تو ڈیڈ لائن دیجئے نا, K4 کا کوئی تو ڈیڈ لائن دیجئے. یہ سب وفاقی منصوبے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. ابھی ہم پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نااہل ہے, لیکن آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ ان وعدوں کو کب پورا کریں گے؟ آج سوال آپ سے ہے. وہ 12 سال جو حکمران تھے وہ حکمران جا چکے. ہم اس بات کو سنتے سنتے تھک گئے کہ آپ آج کی ساری پرابلم کی وجہ جو ہے وہ پچھلے حکمران ہیں. آپ بھی 2.5 سال سے حکمرانی اسی ملک میں کر رہے ہیں, اسی شہر میں کر رہے ہیں. آپ ہی کے اتحادی اس شہر کے بلدیاتی نظام پہ قابض تھے. آپ ان کے بارے میں تو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی کٹ ٹو شارٹ کریں گے اس کو کہ آپ کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. کبھی آپ کا ایک وزیر آتا ہے وہ GIT لہرانا اسٹارٹ کر دیتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, کوئی ایک وزیر آتا ہے بوٹ لے کے آ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, کبھی کوئی وزیر کچھ لے کے آیا. آپ دیکھیے کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی, مسائل کے اوپر کوئی سیریسنس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے اوپر مارکیٹنگ ہو, جس کے اوپر پبلسٹی ہو, تو وہاں آپ دیکھیے کہ سارے وزیر مشیر سارے لوگ جو ہے ٹی وی کے اوپر آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیا ہے شیخ صاحب جناب والا اس طرح کے پرائم منسٹر سے امیدیں وابستہ کرنا, میں کیا کہوں سر؟ فی الحال تو یہی ہے سر, امید بھی نہیں سے لگائیں گے. اب کیا کر سکتے ہیں سر, اب ہمارے اوپر ہیں تو ہم انہیں سے ریکویسٹ بھی کریں گے, اور ہی از obviously our پرائم منسٹر. صحیح. باقی جو ان کی پارٹی ہے, ان کا گروپ ہے, جو MNA MPs جیتے ہیں, میں ابھی ان سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ سارے NGOs جنہوں نے اس کراچی کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے, جیسے آپ نے بھی ڈسکس کیا سٹارٹ میں کہ اگر یہ NGOs نہ ہوتے تو یہ جو بارشیں ہوئی تھی اس وقت سندھ میں تو کیا ہوتا؟ نہ تو سندھ گورنمنٹ نے کچھ کیا, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے 12,000 بہت پہلے دیے تھے. اب میں ان سے یہی کر رہا ہوں کہ سر آپ لوگ NGO ہی کراچی کو ڈیوائیڈ کر لیں آپس میں, اور سیوریج سسٹم اور روڈز کا کر لیں. میں نے تیلی صاحب سے, راج قاسم تیلی صاحب سے بہت رابطہ کیا, بہت ڈسکس کیا. انہیں میں نے کہا کہ آپ سیالکوٹ والا سسٹم ادھر لے آئیں. سیالکوٹ والوں نے ڈیولپمنٹ چارجز بزنس کمیونٹی نے لگائے, اپنے پیسوں سے فنڈ ارینج کر کے انہوں نے ایئرپورٹ بنایا, روڈز بنائی, پارکس بنائے. کیا ہماری بزنس کمیونٹی نہیں کر سکتی؟ پھر میں نے سندھ گورنمنٹ کو کہا سر آپ بسیں نہیں لا رہے ہیں, کراچی والوں نے اتنا غم, اتنا دکھ, اتنی تکلیفیں دیتے ہیں, سر آپ 4 بسیں CVU پہ چلا دیں, ٹورسٹ بس, کم از کم کچھ بس تو نظر آ جائے. اب 4 بسیں کتنے کی آئیں گی؟ 1 کروڑ کی بھی نہیں آنی 4 بسیں, پرانی کوئی رینوویٹ کر لیں, کچھ نظر تو آئے کہ کچھ کراچی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت ختم کر دیں اور جو ہے آپ کر ہی نہیں رہے. جب آپ کو کس کو گورنمنٹ سے کس بات پہ ٹیکس دوں؟ اس پین تک پہ اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں, میں کیوں ٹیکس دوں؟ لگا پا اگر جو ہے وہ فلائی تنظیموں نے شیئر چلانا ہے. ابھی میں اس کے لیے ایک سیوریج سسٹم کے لیے گیا DC صاحب کے پاس ویسٹ پہ, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو سیلریز کے پیسے ہیں, ہم نہیں, آپ کو ایک ونچنگ مشین ہے جس سے وہ سیوریج لائن کھولتی ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے. میں پھر واٹر بورڈ کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہمارا کام نہیں ہے, آپ DC صاحب کے پاس ہیں. DC صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے سیلریز. بات یہ ہے اب میں ان کے اوپر بیٹھ کر بندوں کو مار لوں کہ وہ گٹروں میں پھریں. پھر میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کا ونچنگ مشین ارینج کی, سارے گٹر کے ڈھکن لگائے یوسف گوٹ میں. میں ان سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ چھوڑ دیں, امید لگا کے ان کے پیچھے ٹائم ضائع کرنا ہے نا سر. اب کیوں ٹائم ضائع کریں ہم؟
نہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ اب خدمت پاکستان بہت کی ہے سر، یوسف گورنمنٹ کے سٹالز تھے پورے، نعمت اللہ خان صاحب جو بعد میں پھر جنہوں نے کنسٹرکشن کی، یہی وسائل تھے، یہی مشینری تھی، حکومتی مشینری، یہی وسائل تھے، لیکن اس شہر کا نقشہ بدل دیا تھا انہوں نے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ صحیح لوگوں پر اگر آپ انتخاب کریں گے. ہم فلاحی تنظیم کے طور پہ بھی کام کرتے آئے، کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں، چاہے قدرتی آفات ہو یا کرونا ہو. جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو شادی ہال ہی نظر آتے ہیں. کراچی میں سب سے خوبصورت جگہ ہی شادی ہال ہے. اب دیکھیں تو صحیح، لائٹنگ، روڈیں. مولانا خان صاحب مرحوم جو تھے وہ خدمت پاکستان کے پہلے صدر تھے، پھر ان کو میئر شپ ناظم بنے، سٹی ناظم. انہوں نے اسی مشینری کو، انہی وسائل کو یوز کیا. بہت آنیسٹلی کہا. انہوں نے کبھی یہ جواب نہیں دیا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ کراچی نہیں، یہ بات تو خیر سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر نعمت اللہ خان صاحب کو ایک چانس اور مل جاتا تو آج ایک سیاسی جماعت کا وجود ہی نہیں ہوتا. اچھا قیس بھائی، جناب والا بتائیے گا سر، جتنی بات آپ کر رہے ہیں کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور روشنیوں کے شہر میں سب سے زیادہ بتیاں جو جلتی ہیں وہ شادی ہال میں جلتی ہیں، وہ بتیاں بجھا دی جائیں گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ اور وہ بھی جنریٹرز پہ سر. اچھا وہ بھی جنریٹر کے اوپر، اس میں بجلی کا بل آپ ادا نہیں ڈال رہے. آپ لینڈ کر رہا ہو جہاز تو آپ دیکھیں، آپ کو کراچی کی بیوٹی اسی سے نظر آتی ہے. شارع فیصل سے ایئرپورٹ سے آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوں تو آپ کو ساری لائٹیں آف نظر آئیں گی. آپ کو میرج ہال کی وجہ سے تھوڑا سا سکیور فیل ہوگا کہ جی یہاں پہ لائٹ نظر آ رہی ہے، نہیں تو آپ ایسا دیکھیں فیل ہو رہا ہوگا جیسے وار ہو رہی ہے ادھر کراچی میں رات کو. اور ہماری انڈسٹری کی بہت فیور ہے. اس کے سامنے آپ کو روڈ سے ہی نظر آئے گی، اس کے سامنے آپ کو فٹ پاتھ پہ گرینری نظر آئے گی. یہ جو کراچی ڈیولپ آدھا کیا ہے یہ بینکٹ ایسوسی ایشن شادی ہالوں نے کیا ہے. اگر یہی نہ ہوتے تو آپ کا کراچی، تو ابھی آپ کو کھنڈر نظر آ رہا ہے تو آپ کو کراچی نظر نہ آتا. جیسے کچرے میں اتنا نظر آ رہا ہے نا آپ کو سر، تو وہ بھی آپ کو نظر نہ آتا. اچھا لیکن قیس بھائی ایک چیز ہے کہ میں اس دن ایس او پیز پڑھ رہا تھا، ایس او پیز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈور جتنی شادی کی تقریبات ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، لیکن آؤٹ ڈور جو ہوں گی اس میں 1000 بندہ آ سکتا ہے. سر کیا لگتا ہے کہ لوگ دوبارہ اسی طرف چلے آئیں گے کہ ٹینٹس لگا کے جو ہے وہ شادی کی تقریبات ہوا کریں گی؟ نہیں سر، بہت ایکسپینسو پڑے گا. اس وقت لوگ پریشان ہیں فائنینشلی. 6 مہینے کے کرونا میں جو لاک ڈاؤن رہا ہے اس میں لوگوں کے اپنے بزنس بھی تو خراب ہو گئے ہیں، جابس چلی گئی ہیں، رینٹلس نہیں دے سکے، بہت کرائسس میں ہیں. اور جن کی بچیوں کی شادیاں ان کے پاس فائنینشلی ان کو سپورٹ ہی نہیں. اب وہ ادھر سے شفٹ کریں گے، ادھر کینسلیشن دیں گے، ادھر جائیں گے، نئی جگہ پہ ہوگا. لیکن کرونا کے بعد جو اصل کرونا اس قوم نے لایا مہنگائی کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے بس، کہ کوئی چھوڑ نہیں رہا. آپ کوئی بھی چیز کی شاپنگ کرنے جائیں جو پہلے 10 کی تھی ابھی 30 کی ہو گئی ہے. گاڑیاں آپ نے کرونا سے پہلے نہیں ہوں گی 25 کی، آج 60 کی ہو گئی ہیں. کسی چیز الیکٹرانک کی شاپ میں چلے جائیں، گروسری میں چلے جائیں. کرونا کے بعد اصل کرونا تو یہ ہے، لوگ تو یہ سوچ رہے کرونا گیا ہی کیوں، لاک ڈاؤن ہی رہتا تو تھوڑا سا صحیح رہتا. جو اکنامیکلی آپ دیکھیں بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہی، گورنمنٹ ہار چکی ہے چیک اینڈ بیلنس پہ. صرف آپس کی لڑائی نے ہم پوری قوم کو تباہ کر دیا. میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے 6 مہینے لڑائی روک لیں. آپ دیکھیں ارمینیا اور آذربائیجان میں لڑائی ہوئی تو ہمارے لوگ سارے ہی فیڈرل یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں جی ہم ان کی صلح کراتے ہیں. بھائی آپ پہلے اپنے گھر پہ صلح کر لو، اور باہر کے ملکوں کی صلح بعد میں. اس صلح سے ہم پاکستانی جو 23-24 کروڑ ہے وہ بچ جائے گا. اس وقت اس ملک کی سیفٹی یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے یہ سیز فائر کر لیں آپس میں، ہمارا ملک کھڑا ہو جائے گا. نظریں رکھیں. نوکریاں کیسے پکی ہوں گی اگر سیز فائر ہو گئے؟ سندھ حکومت تو نکال کے باہر پھینکے گی، وفاقی حکومت بھی نکال کے باہر پھینکے گی. کچھ بولتا ہی نہیں ہے، فائدہ کیا ہے؟ نہیں سر، اس کو پریشان ہو گئے لوگ سر، پریشان ہو گئے، اپسیٹ ہو گئے، سائیکو ہو گئی یہ قوم. اب آپ کے چینلز بھی نہیں دیکھتے. آپ کا چینل دیکھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے. آپ روز پولیٹیکل بٹھا کے جھوٹ سنوا کے اینکرز نے اتنا سائیکو کر دیا لوگوں کو کہ اب وہ چینلز کے سامنے نہیں بیٹھتے. آپ دیکھیں چینلز کتنے جاب لیس ہوئے ہیں لوگ. جی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی کوئی سیکھ نہیں رہی. کوئی جب ان کو واچ نہیں کر رہا ان کے پروگرامز کو تو ڈیفینیٹلی ان کی گروتھ کم ہو رہی ہے. اب پولیٹیکل کی جگہ اگر آپ ان بزنس مینوں کو بلانا شروع کریں جن کو آپ لیکچر دے کے رحم کروا سکتے ہیں تو اس ملک کی بڑی مدد ہو جائے گی. آپ بلائیں اس کو، تیلی صاحب کو بٹھائیں، وہ پیپسی میں 1 روپیہ کم کر دے گا. آپ کسی شوگر جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ریٹ بڑھ گئے، آپ پروگرام ہی 1 مہینہ کرتے رہے شوگر مافیا فلور والوں کا. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طرح کرنا ہے. آپ پولیٹیکل بندوں کو بلانا تھوڑا سا کم کر دیں سر، نارمل. اور دوسرا سب سے بڑا، اگر جو آپ لوگ بعض دفعہ جاتے تھے نا فٹ پاتھ پہ جا کے پروگرام کر رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، ان سب کے پروگرام وہاں پہ کرنا شروع کریں. جب بھی پولیٹیکل پارٹی جہاں سے ایک ایم این اے الیکٹ ہے اس کے ایریے میں گٹر کے ساتھ بٹھا کے کروا دیں. یہ سیدھے ہو جائیں گے. ایسے نہیں انہوں نے کام کرنا. بارش کے وقت تو گئے نہیں ہے اور بارش کے بعد ڈر کے مارے نہیں گئے اور این جی اوز کے حوالے کر دیا. آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے کہاں کتنے گٹروں میں رہ کے راشن پہنچائے ہیں، کس طرح انہوں نے جنریٹر ایک گلی کے لیے دیے ہیں جس سے پوری گلی میں لائٹ آتی رہی ہے. کوئی کچھ نہیں ہوا سر، کوئی کچھ نہیں ہوا. تھوڑا سا آپ کو بھی
پولیٹیکل پرسنالٹیز کو کم بلانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کی ویلیو لوگوں کی نظر میں کیا ہے. آپ کے جو آپ ماشاءاللہ بڑے اللہ والے ہیں جو آپ کی ہے ماشاءاللہ میلاد وغیرہ آپ پورا کرتے ہیں. آپ اگر خدا پہ بھروسہ رکھیں آپ کے بھی پروگرام اسی طرح ہائٹ پہ چلے گا جیسے ابھی چل رہا ہے. ان کو نہ بلا کے بھی ان کو بلا کے بھی. چلے ٹھیک ہے. عامر سلمان صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. سر کیا لگتا ہے سر حکومت سے کوئی امید اب آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم irrespective of اسٹیٹ رسپانسبلٹی یا سپورٹ ہم تو اپنی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں. صحیح کہ ہم نے ہمارے والنٹیئرز نے اپنی سارے ریسورسز کو انسانیت کی خدمت بلا تفریق رنگ و مذہب کرنی ہے. اور جیسے ہم نے پچھلے لیکن عامر سلمان صاحب اتنا پریشر آ گیا آپ لوگوں پہ کیسے مینج کریں گے سر؟ بس ہم تو اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. جو ہمت ہے سر ان میں بہت ہمت ہے. کرتے رہیں. آپ نے یہ بھی قدرتی آفات میں سیلاب کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ کی مشینری جہاں نہیں پہنچ رہی تھی, مدرسے میں بچے پھنس گئے تھے, ہمارے والنٹیئرس پہنچے اتنے پانی میں اور وہ مدرسے سے بچوں کو نکال کے لے کے آئے. سملرلی بلکہ مجھے تو ایک فنی سچویشن یہ کہ پولیس کے موبائل کو ٹو کر کے نکالنا پڑا, ہمارے والنٹیئرز نے دھکا دے کے نکالا. بورڈز پرووائڈ کی سر ان لوگوں نے. تو جتنا ہمارے ریسورسز ہیں, جتنے لوگ ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم ہمارے والنٹیئر کی بہت بڑی بیس ہے پورے پاکستان میں, ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. عامر سلمان صاحب الخدمت فاؤنڈیشن سے میرے ساتھ موجود تھے. سلمان رحمان صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے, جبکہ کیس منصور شیخ صاحب چیئرمین آل پاکستان کیٹررز ڈیکوریٹرز اینڈ ایونٹ آرگنائزر ایسوسی ایشن میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. صحیح معنوں میں جو کیس بھائی نے پوائنٹ چھوڑا وہ بالکل ویلڈ ہے. دوسروں کی صلح کرانا بند کر دیجئے. یہاں پر سیاسی سوکنوں کی لڑائی چل رہی ہے, پہلے ان کی صلح کرا لیں پھر بات کر لیں گے. اگر سندھ حکومت سے کوئی امید وابستہ رکھنی بھی نہیں ہے, لیکن وفاقی حکومت نے اگر میں بات کروں ٹو بی ویری آنےسٹ بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اگر میں سندھ حکومت کی بات کروں تو مسائل تو ہیں. کراچی کی اگر میں بات کر لوں, کراچی میں کچرے کے, پانی کے, سیوریج کے, تعمیرات کے مسائل ہیں. یہاں پر جگہ جگہ پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں, جگہ جگہ پر پانی کی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں, جگہ جگہ پر سیوریج کے مسائل ہیں. کون پوچھتا ہے؟ اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی کوئی پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہوگا. اور پھر حکومتی جماعت کے ایک ایم این اے نے ایک نعرہ دیا تھا کہ پانی نہیں ہے نلکے میں, سوچ کے آنا ہلکے میں. یہی نعرہ ان پہ واپس پلٹ گیا ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں چیزیں مزید گھمبیر ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.